बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बाउंसर ख़िताब, ज़लज़ला या जो मर्ज़ी कह लें, वो गुज़रे तकरीबन 48 घंटे से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है, मगर अब भी पूरे मुल्क में उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हर जगह वही डिस्कस हो रहा है। वज़ीर दाखिला का ये कहना है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया, यही हर जगह मौज़ूए बहस है। मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में इसकी तशरीह कर रहे हैं। कोई खुश हो रहे हैं, कोई डर रहे हैं, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ DGISPR ने भी वज़ीर दाखिला के बयान की तौसीक़ करके मामले की संजीदगी में कहना चाहिए मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है, यानी हालात को मज़ीद वाज़ेह कर दिया है। वज़ीर दाखिला के बयान पर नाज़रीन मुल्क भर के सोचने समझने वाले तबक़ात, अखबार नवीस, सहाफ़ी, दानश्वर, सियासतदान, सफारतकार और हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद अपने अपने अंदाज़ में तबसरे कर रहे हैं। इन तबसरों में नाज़रीन जहाँ दानिशमंदी झलक रही है, वहाँ फ़िक्रमंदी भी नज़र आ रही है। बाज़ लोग जो सूरत हाल एक जुमले में बयान कर रहे हैं वो वाक़अतन वो दरिया को कूज़े में बंद करने के मतरादफ़ है। तो मैंने सोचा कि आज की गुफ्तगू में पहले उन मारूफ़ शख्सियात के वज़ीर दाखिला के बयान पर किए गए तबसरों को मिनोअन अपने नाज़रीन तक पहुँचा दूँ ताकि मामले को समझने में आसानी हो जाए। और यकीन जानिए नाज़रीन कि अगर आप ये तमाम बयानात और जिन लोगों ने ये बयानात दिए हैं उनको सामने रखेंगे ना, तो आपको मामला समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अपनी राय कल भी अर्ज़ कर दी थी और कल भी अर्ज़ कर दूँगा। तो आज दूसरों की आरा जो हैं वो और जो लोग मैटर करते हैं, दोबारा अर्ज़ करूँगा कि वो लोग कौन हैं और वो क्या कह रहे हैं, ये ज़हन में रखिएगा, तो आपको मामला समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। मारूफ़ सहाफ़ी मुबश्शिर ज़ैदी का कहना ये है कि जो ख़ुद मसला हैं वो हल बता रहे हैं, अशराफिया के करंदे उल्लू बना रहे हैं। एक और हमारे दोस्त, बहुत सीनियर सहाफ़ी आमिर मतीन का तबसरा बड़ा ही दिलचस्प है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ की इतनी बेइज्जती, क्या फ़ायदा इतनी दौलत का, इस तरह तो घर के मुलाजिम की बेइज्जती नहीं की जाती। जवाब दो शहबाज शरीफ, बरतानिया में तो इसके 2% बेइज्जती पर लोग इस्तीफ़ा देकर घर चले जाते हैं। कब तक बर्दाश्त करोगे? कब जागेगी कश्मीरी गैरत तुम्हारी, लाहौरी गुस्सा? कब वो माइक टूटेंगे और जालिब की नज़में दोहराई जाएंगी? जागो शहबाज शरीफ, जवाब दो या हिसाब दो। तो और एक हमारे दोस्त सहाफ़ी मोतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी ऐसे तकरीर कर रहे हैं जैसे उन्होंने वर्दी पहनी हो। मोहसिन नकवी सियासी जमातों से भीख मांग के फैसल वावडा की तरह सेनेटर मुंतखब हुए हैं और आज वो कह रहे हैं कि छोटे सूबे होने चाहिए, निज़ाम तबाह हो चुका है। आप 2-2.5 साल से वो पूछ रहे हैं कि जी आप ख़ुद 2-2.5 साल से क्या कर रहे हैं, आप घर जाएं, आप किस हैसियत में ये बातें कर रहे हैं। मारूफ़ सहाफ़ी अंसार अब्बासी, जो सब कुछ जिनके बारे में आप जानते हैं, उनकी इंक्लिनेशन जानते हैं, उनकी बैकग्राउंड जानते हैं, और सच्ची बात यह कि बहरहाल उनके हवाले से बहुत कुछ जानते हैं। तो वो जान की अमान पाते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से पूछ रहे हैं अंसार अब्बासी कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम ठीक हो चुका है या उसके लिए भी 20 सूबे ज़रूरी हैं। इदारों के तर्जुमान और सहाफ़ी जनाब मुनीब फ़ारूक ने तो वज़ीर दाखिला के बयान की तशरीह करते हुए कहा है कि एक चीज़ का फ़ैसला कर लिया गया है कि भूखा वफाक और अमीर सूबे नहीं चल सकते। ये जो कहा जा रहा है कि जी 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ना, NFC को नहीं छेड़ना, ये दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। जब तक सूबों की तकसीम का एजेंडा पूरा नहीं हो जाता उस वक्त तक तरमीम आती रहेंगी। अच्छा नाज़रीन, मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर जनाब साकिब बशीर ने सवाल किया है कि वफाकी आइनी अदालत बनने के बावजूद निज़ाम कोलैप्स कैसे कर गया। बड़ा मज़ेदार सवाल उठाया साकिब बशीर साहब ने अपने काम के हवाले से और अपनी डोमेन के हवाले से। इमरान रियाज ने भी खूब सवाल उठाया। वो कहते हैं कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा की ग्रां कदर खिदमात भी ज़ाया हो गई और सिस्टम बैठ गया। सहाफ़ी बेनज़ीर शाह ने पूछा है कि हमें तो यही बताया जाता था कि जी मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम कायम है जिसकी हुकूमत तारीफ़ करती आई है। क्या वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम नाकाम हो चुका है?
ہماری بہن سمینہ پاشا کہتی ہیں کہ ماشاء اللہ لگے گا یا یہی نظام چلے، پی ٹی آئی تو بہت کچھ برداشت کر چکی، اصل مزہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آئے گا جنہوں نے خود ترامیم کر کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں۔ اب جب زمین کھینچی جائے گی تو ہاتھ بھی باقی نہ ہوں گے، تو خود کو منہ کے بل گرنے سے کیسے بچا سکیں گے۔ اچھا، معروف صحافی نادر گرمانی کہتے ہیں کہ ایسا نظام جس میں ایک شخص وزیر داخلہ ہوتے ہوئے وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اور کسی حد تک وزیر اعظم کے اختیارات استعمال کرتا ہو، ایسا نظام جس میں اپوزیشن کا تصور ہی نہ ہو، احتجاج کی اجازت نہ ہو، اپوزیشن جیلوں میں ہو اور سینسرشپ ہو، اگر اس کے باوجود بھی نظام نہیں چل رہا تو پھر کیا کیا جائے، کیا کہا جائے۔ اچھا ناظرین، نوجوان صحافی رضوان غلزئی نے بھی دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام نے اپنی ساری ناکامیوں کی ذمہ داری سسٹم اور نوجوانوں میں لیپ ٹاپس بانٹنے والی سیاسی جماعت پر ڈال دی ہے۔ صحافی فہیم اختر ملک نے بھی منفرد انداز میں تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے فارم 47 کے نظام کو اپنی موت آپ مار دی ہے۔ عمران خان کی ہمت، حوصلے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے، کمپرومائز نہ کرنے کی پالیسی نے اس نظام کے گھٹنے ٹکوا دیے، اور لڑائی لڑنے کا ڈھونگ تو نواز شریف اور زرداری نے بھی کیا ہے، مگر جیت عمران خان کے حصے میں آئی ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ اعصاب کی لڑائی ہے، اس لڑائی کا میں ماسٹر ہوں۔ کچھ کنٹوٹے بھگوڑے آئے تھے عمران خان کو کمپرومائز پر تیار کرنے، مگر اس میں بھی وہ ناکام رہے۔ اچھا ناظرین، سیاستدان بھی وزیر داخلہ کے بیان پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ دبے دبے لفظوں میں، کچھ کھلے عام، کچھ ڈر کے، کچھ کھل کر، کچھ دلیری کے ساتھ۔ بہرحال پی ٹی آئی کے اسد عمر صاحب، پی ٹی آئی کے سابق رہنما چلے گئے، اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ محسن نقوی کا یہ اعتراف کہ نظام ناکام ہو چکا ہے اور ملک کے حالات بہتر نہیں کر پا رہا یہ نظام، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ وہ اس ہائبرڈ نظام کا نمایاں ترین چہرہ ہیں، اب جب کہ انہیں بھی حقیقت سمجھ آ گئی ہے کہ جس کی طرف ہم میں سے بہت سارے لوگ کافی عرصے سے توجہ دلا رہے ہیں، تو اب اگلا قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا ناظرین، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے علی موسیٰ گیلانی کا کہنا یہ ہے کہ 28ویں ترمیم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تمام جماعتوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں کہ اپنی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح ہونے والا ہے۔ اچھا، سیاسی رہنما احمد جواد کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص نے گھر کو خود ہی آگ لگا دی، پھر گھر کی تباہی کے بعد جلے ہوئے گھر کے باہر بیٹھ کر کہنے لگا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اس لیے دوبارہ بنائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر پی ٹی آئی کے رہنما حماد اظہر کا کہنا یہ ہے کہ آج نون لیگ کی حالت پر ترس آتا ہے، یہ بیچارے جواب دینے کے بھی قابل نہیں رہے، اور نہ عوام ان کے ساتھ ہے، نہ وہ جنہوں نے انہیں مسلط کیا ہے۔ سینئر سفارتکار ملیہ لودھی صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ ملک نہیں چلا سکتے تو پھر قصور نظام کا قرار کیوں دے رہے ہیں؟ آخر آپ کتنے غیر مخلص ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ کے دور حکومت میں نظام کولیپس کر گیا تو پھر اقتدار چھوڑ دیں اور ایک طرف ہو جائیں۔ ناظرین، یہ ہے ان لوگوں کی رائے جو سوچتے سمجھتے ہیں، حالات کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہے۔ نظام کولیپس کر جانے پر اب عوام کیا کہتے ہیں، اس بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے۔ اچھا ناظرین، وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان پر ملک میں سوچنے سمجھنے والا ہر شخص کسی نہ کسی انداز میں تبصرہ کر رہا ہے، اپنی رائے پیش کر رہا ہے، مگر نون لیگ کے اندر ایک مہیب اور پراسرار قسم کا سناٹا ہے۔ پیپلز پارٹی نے بھی کسی حد تک اپنا رد عمل دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محسن نقوی کی تجویز کو گھسی بیٹی قرار دے کر اس پر ناخوشگواری کا اظہار کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنما بھی اس پر بات کر رہے ہیں، مگر نون لیگ میں شاید سانپ سونگا ہوا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں خواجہ آصف نے اس پر ان سے رد عمل مانگا گیا تو وہ صاف طرح دے گئے
اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گئے، آئیں بائیں شائیں کرنے لگ گئے۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شریف خاندان کا ابتدائی رد عمل یہ تھا کہ انہوں نے پارٹی کے تمام رہنماؤں کو منع کر دیا ہے کہ محسن نقوی کے بیان پر کوئی رد عمل نہیں دینا۔ شاید بڑے میاں صاحب کا خیال تھا کہ یہ محسن نقوی کی ذاتی رائے ہے، مگر گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح محسن نقوی کے بیان کی توثیق کی ہے اور کہا ہے کہ گورننس بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے بعد تو یہ بات اب طے ہو گئی کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ اب چند دنوں یا شاید چند ہفتوں کا مہمان ہے۔ اس صورتحال میں میاں نواز شریف کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ مریم نواز کا مستقبل بھی بالکل تاریک نظر آ رہا ہے۔ نون لیگ اپنی آئندہ کی سیاست کے لیے مریم نواز صاحبہ کا چہرہ جو اور شخصیت جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتی ہے، اس لیے پنجاب میں ترقی کا ایک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ مگر محسن نقوی کی ایک تقریر نے وہ کہتے ہیں ایک مچھر، تو محسن نقوی کی ایک تقریر نے مریم نواز کے صوبے کی مصنوعی ترقی کے ڈھول کا پول کھول دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جاتی عمرہ میں شریف خاندان کے بڑوں نے سر جوڑ لیے، جس میں مستقبل کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ سے کہا گیا ہے کہ وہ محسن نقوی کے بیان پر رد عمل دیں، جس پر رانا ثناءاللہ نے اتنی ہمت بھی نہیں کی کہ محسن نقوی کا نام ہی زبان پر لا سکیں، بلکہ انہیں زرداری صاحب کا برخوردار قرار دیا۔ محسن نقوی کی زرداری سے نسبت کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو کسی طرح اکسایا جائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں نا، رانا ثناءاللہ صاحب نے اپنے بیان میں بار بار کہا ہے کہ جی زرداری صاحب کے برخوردار، زرداری صاحب کا برخوردار، تاکہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے سامنے خود کو نیٹ اینڈ کلین پیش کیا جائے، اپنی کوئی پوزیشن بہتر بنائی جا سکے، اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے دل میں تھوڑا سا کوئی بدگمانی پیدا کی جا سکے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے، جو کہ قطعی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ جی زرداری صاحب کے برخوردار کل فرما رہے تھے کہ یہ سسٹم اب ختم ہو چکا ہے اور اب آگے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ او بھائی اس سسٹم میں تم نے 30 سال کا سفر 3.5 سال میں کیا ہے، کہاں سے چلے تھے کہاں پہنچ گئے ہو؟ اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ اس سسٹم کی جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، یہ سسٹم اب اس سسٹم کی خبر ہوئی ہے۔ یہ پارلیمانی جو جمہوری نظام قائد اعظم نے دیا تھا، یعنی جب انجام قریب نظر آنے لگا تو نون لیگ نے قائد اعظم کا شیلٹر بھی لے لیا ہے۔ اچھا ناظرین، دوسری بات آپ ذرا غور فرمائیں کہ کتنا مزیدار اور کتنا دلچسپ انداز میں یہ جو ہمارے رانا ثناءاللہ صاحب خطاب کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے اکسانے کی کوشش کی ہے، اس معاملے کو ایک اور رخ دینے کی کوشش کی ہے، اور کس بری طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب اس کوشش میں ناکام ہوئے۔ نون لیگ والوں کے لیے آنے والے دنوں میں ناظرین مشکلات بڑھی تو یہ پھر سے جمہوریت کے ترانے بھی گائیں گے، ووٹ کو عزت دو جیسے نعروں کو بھی ٹاکی شاکی مارنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے بھی کام نہ چلا تو پھر معافی اور درگزر کی اہمیت پر قرآنی آیات کے حوالے بھی دینے لگیں گے۔ ویسے رانا ثناءاللہ اتنے کڑوے کزیلے بیانات دینے کی بجائے وزیر اعظم شہباز شریف کو کچھ ہمت دلائیں کہ وہ محسن نقوی صاحب کو کابینہ سے فارغ کر دیں۔ کل بھی عرض کیا تھا اگر آپ اس قابل بھی نہیں ہیں تو یہ پھر مان لیں نا پھر محسن نقوی کی بات کہ سسٹم کولیپس کر گئے۔ سسٹم اس لیے کولیپس کر گئے، سب سے بڑی مثال تو یہی ہے کہ وزیر اعظم کا وزیر داخلہ جو ہے وہ سر عام کہہ رہا ہے کہ جی ہم سب ناکام ہو گئے، سسٹم ناکام ہو گئے، اس کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اور وزیر اعظم کچھ نہیں کر پا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب غائب ہے، تو سسٹم تو واقعی کولیپس کر گیا نا۔ محسن نقوی صاحب ٹھیک کہہ گئے جو کہہ گئے۔ اچھا ناظرین، خواجہ آصف نے گزشتہ روز کابینہ میں اپنے ساتھی اور اب حریف علیم خان کے متعلق بہت سخت باتیں کرتے ہوئے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ پھر وہی بات کہ علیم خان نے اگر نون لیگ کے حوالے سے کوئی غلط بات کی ہے تو ان سے استعفیٰ کا مطالبہ کرنے کی بجائے خواجہ آصف وزیر اعظم کے ذریعے انہیں برطرف کرائیں، مگر وہ جانتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف یہ پہلے محسن نقوی کو فارغ کرائیں، پھر اس کو علیم خان کو فارغ کرائیں، کیونکہ دونوں کھل کے بات کر رہے ہیں، جو حکومت کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں، پھر دونوں کو فارغ ہونا چاہیے، کابینہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال خواجہ آصف کے بیان پر علیم خان نے خود جواب دینا شاید اس کے بعد مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اپنے ایک کہنا چاہیے ملازم بھی ہیں اور ایم پی اے شعیب صدیقی کے ذریعے بھرپور رد عمل دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا ہے، شعیب صدیقی نے کہا ہے
کہ ایک ایسا شخص جو 80 خواجہ آصف کے بارے میں کہہ رہے ہیں ذہن میں رکھیں، ایک ایسا شخص جو 80 سال کی بوڑھی اماں سے ہارا ہوا ہو، وہ ہمیں عزت پر لیکچر دے رہا ہے اور ہمارے لیے معیار مقرر کر رہا ہے۔ سب سے پہلے خود جاؤ سیالکوٹ کی عوام سے معافی مانگو اور ان سے کہو کہ میں نے بے ایمانی سے الیکشن جیتا تھا۔ دوسری بات، جب 2018 کا الیکشن ہوا تو خواجہ آصف جنرل باجوہ کے سسر اعجاز امجد کے پاس گیا اور ان کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ مجھے جتوا دو، اور انہوں نے تمہیں جتوایا تھا۔ اس کے بعد سے تم اتنے بے شرم ہو کہ دوبارہ کسی کے پاؤں پکڑے۔ کس کے پاؤں پکڑے بتاؤ؟ سوالیہ انداز میں شعیب صدیقی نے کہا۔ پھر شعیب صدیقی نے مزید کہا کہ جی خواجہ آصف بتاؤ 2024 کے الیکشن میں کھل کے بات کی ہے کہ کس کے پاؤں پکڑے؟ ہمیں لیکچر دینے سے پہلے اپنے گھر، اپنی قوم اور اپنی عوام کے پاس جاؤ، معافی مانگو کہ میں نے 2018 کا الیکشن بے ایمانی سے جیتا تھا اور 2024 کا بھی اسی طرح جیتا تھا۔ جب اپنے اندر غیرت ہوگی تب دوسروں کو لیکچر دینا۔ سب سے پہلے اپنا حساب دو۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، انہی کے الفاظ استعمال کیے۔ یہ وزیر دفاع خواجہ آصف کی کل اوقات کے کابینہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک اور وزیر ان کی بات کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھتا اور اپنے ملازم کے ذریعے اتنا سخت بیان وزیر دفاع کے بارے میں دلوا رہا ہے۔ اچھا ناظرین، نظام کے کولیپس کر جانے کے اعتراف نے مزاحمتی قوتوں میں بھی ایک نئی روح پھونک دی ہے، جس کا پہلا اظہار کل اسلام آباد میں ہوا، جہاں سینیٹر مشتاق احمد کی کال تھی شاید۔ آزاد کشمیر کے معاملے پر بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اس مظاہرے میں ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کا شریک ہونا بتا رہا تھا کہ ملک میں سنگین نوعیت کا احتجاج جو ہے وہ اب جڑ پکڑنے لگا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ آج سینیٹر مشتاق کو شاید گرفتار بھی کر لیا گیا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے بھی آزاد کشمیر میں جاری احتجاج کے حوالے سے ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کس جانب بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں محسن نقوی مرحوم کا ایک زبان زد عام کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ اس شخص کے تم سے بھی مراسم ہے تو ہوں گے، اس شخص کے تم سے بھی مراسم ہے تو ہوں گے، وہ جھوٹ نہ بولے گا میرے سامنے آ کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، وہ آج بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر۔ اے دل تجھے دشمن کی بھی پہچان کہاں ہے، تو حلقہ یاراں میں بھی محتاط رہا کر۔ اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، اس شب کے مقدر میں سحر ہی نہیں محسن، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر، دیکھا ہے کئی بار چراغوں کو بجھا کر۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔